मर्द, औरत खुद दावते नज़ारा पेश कर रही थी, मेरा क्या कसूर है। औरत, पर्दा करने से क्या फर्क पड़ता है, देखने वाले बुरखे में लिपटी औरत को भी नहीं छोड़ते। क्या रोज़े क़यामत गुनाहों की सिफत बताकर कोई बड़ी हो सकेगा। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक। कितना मुश्किल है अज़ियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। अगर कभी जिंदगी में ऐसी तकलीफों से गुजर हो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका ख्याल भी दिल में ना गुजरा हो। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूटकर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जब दुनिया की मोहब्बत तुम्हें मार देती है, तब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें फिर से जिंदा कर देती है। वो तुम्हारे दिल के जरिए तुम में दाखिल होता है और तुम्हें इतने यकीन से भर देता है कि तुम्हारे कान उसे सुनने लगते हैं और दिल उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। आँख भले उसको नहीं देख सकती दिल से, मगर वो चारों तरफ दिखाई देने लगता है। और जब यकीन वालों के लिए वो अर्श से कुन की सदा भेजता है, तो फर्श वाले उसे रद्द नहीं कर सकते। फिर जो मांगा होता है वो हर हाल में मिलकर रहता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, उन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। सबर ऐसे करो जैसे रोज़ा रखा हो, ये सोचकर कि मगरिब की अज़ान ज़रूर होगी। तेरा चाहा तेरे रब के बगैर पूरा नहीं होता, और तेरे रब का चाहा तेरे बगैर पूरा हो जाता है। अपनी चाहत को अपने रब की चाहत पर कुर्बान कर दो, वो तुम्हारी चाहत को और खूबसूरत बनाकर तुझे अता कर देगा। और बस वो जानता है कि कौन सा शख्स किस कुर्ब से गुजरकर रात के अंधेरे में उसके पास आंसू बहाने आया है। वो अल्लाह ही है जो जानता है कि किस दिल किस बोझ तले दबा हुआ है। वो अल्लाह ही जानता है कि कौन सब्र और बर्दाश्त की तस्वीर बने उसके दर पर सब्र का फल मांगने आया है। वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह आपकी कोशिश के एक कतरे को समुंदर बना देगा। बस आप यकीन रखें अपने रब पर, क्योंकि अल्लाह कोशिश करने वालों को इनकार नहीं करता। ना जवाब दे ना सवाल कर, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तुझे क्या मिलेगा तू ही बता मुझे यूं उलझनों में डाल कर। तेरे इश्क की है जुस्तजू, तेरे कुर्बतों का है सवाल, मेरी सांसें हैं जो रवा रवा, तेरी चाहतों का है कमाल। अदा मतलब निगाह मतलब, यार मतलब प्यार मतलब, बता मतलब कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ मतलब। छोड़ ये बात मिले जख्म कहाँ से, मुझको जिंदगी इतना बता कितना सफ़र बाकी है। किसी से मोहब्बत करो तो उसे पगीज़ा रखो, ताकि खुदा भी देख के कुन फाया कुन कह दे। लबों को सी लिया लेकिन सब्र आँखों से ना हुआ, फिर भी कश्ती भी वो नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। ऐशोके सफ़र ऐसा कि एक अरसे से यारो मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। जिंदगी में कुछ लोग महज दिखावा करते हैं कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, एहसान करो तो देख कर करो, कम ज़र्फ़ हुआ तो नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा। अब कौन मुझे हरा सकता है, तू मेरे दिल का आखिरी डर था। हम जवाब ना देकर जवाब ही तो देते हैं। दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है।
جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں، اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنا پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کوئی عام یا چھوٹی ہستی نہیں جو بن مشقت کے مل جائے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محبتیں چھوڑنی پڑتی ہے، جھوٹ، حرام، برائی، ہر برا کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود سے جنگ کر کے جیتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت عام محبت تھوڑی نہ ہے، اس لیے طرح کے حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسوں کا کیا ہوتا؟ ایک پل میں مومن اور دوسرے پل میں منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانی میں گزار کر اسے ایک بار پکار لوں تو کہتا ہے حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں۔ میں سوچتا ہوں بھلا اتنا بھی کوئی رحیم اور خیر و خواہ ہمارا ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوائے اس اللہ کے کوئی نہیں۔ پھر کیوں آج اس سے ہی بے وفائی کی ہوئی ہے ہم نے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزات تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتبار کرو گے، جب تم اپنے وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ شوق عبادت میں سجدہ کوئی ایسا ادا ہو جائے، گناہوں سے بخشش کی خدارا دعا ہو جائے، کیسے ٹھہر سکتا ہے پھر مقابل کوئی جب ہم خدا کے اور خدا ہمارا ہو جائے؟ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثال، ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگین بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سالوں لگ گئے کہ زندگی بس اللہ تعالیٰ کے لیے جینی تھی، جو زندگی لوگوں کے لیے جینے میں گزار دی۔ محدود ہونا باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دکھا دیے جاتے ہیں۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرے جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔ ماں باپ کے غلام بن جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ ایک دن ہم اپنے تمام غموں سے بے نیاز، مخلصی کی قید سے آزاد، خواہشات کی زنجیروں کو توڑے، زمینی محبتوں سے رہا ہو کر آسمان کی بلندیوں میں پرواز کریں گے۔ ہم سکون کی مثالی دنیا سے ہار کر اپنے رب کی طرف جا ملیں گے۔
تجھ سے ملنے کی چاہت ہے اب میرے پیارے اللہ، میں دنیا ہار جانا چاہتا ہوں۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہی اصل محبت اور انسانیت ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہو اتنا اچھا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ کیا ہوا ہے پھر مایوس ہو رہی ہے؟ سب پھر سے الجھ گیا ہے؟ تھک گئے ہو اب تم؟ بس اب چاہتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے تو یہ سوچو اس رب کے آگے کیسے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں، تو تم نے یقین کیوں نہ کیا؟ تو بتاؤ کیا دو گے جواب؟ ہاں، مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل جھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روک سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہے۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا، جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھین جاتی ہے، منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر چیز سے بیزار رہتے ہیں ان میں سے ایک ہوں۔ سنو اے عام سی لڑکی، تم بہت خوبصورت ہو، بس ہر کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ سکے، مگر ایک دن تمہیں ایک ایسے شخص سے نواز دیا جائے گا جس کے پاس وہ بصارت ہوگی جو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ سکے گی۔ پھر دنیا بھر کے لیے بھلے تم عام سی لڑکی ہو مگر پھر بھی تمہیں یہ کہہ کر پکارے گا، سنو اے چاند سی لڑکی، تم بہت خاص ہو۔ رجوع کر کے غمسار سے اپنا ہر غم بھلانے لگتے ہیں۔ بات بات پر روٹھ جانے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جایا کرتی تھی اور بڑی سے بڑی بات کے بعد مان بھی جایا کرتی تھی۔ کبھی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر گھنٹوں رونے والی تو کبھی بڑی بات پر ہنس کر ٹال دیتی تھی، اور پھر چند لمحات بعد اپنی بے وقوفیوں پر مسکرا دینے والی لڑکی۔ میں آج بھی ایسی ہی ہوں، بس اب مان ٹوٹ جانے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں سالار نہیں ہوں پر میں اللہ کی جانب پلٹنا چاہتی ہوں۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں۔ بالآخر زندگی میں تھکن، ٹوٹنا دل اور بکھری روح سے لے کر انسان اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان گل جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے، اس دنیا سے محبت کی امید لگا بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دینا دنیا سے نہیں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے۔ صرف اللہ کی یاد میں زندگی کے سفر کا مقصد یہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور پھر اللہ جیسے اپنے لو لگا دے تو اس کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ ہے سفر بھی۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہو، برے خیالات ہو، یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اس سے انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کی خوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہوا کرتی ہے۔
میں نے زندگی کو آسان بنا لیا الحمدللہ، ظرف کو وسیع کر لیا، جو ساتھ چلتا رہا اس کو روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کو کہا نہیں، شکوے شکایتیں کم کر دی، جس نے ہاتھ پکڑایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا، اس سے وجہ نہ پوچھی، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، ملنا جلنا کم کر دیا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ لیا، خواہشیں مختصر ہو گئی اور اس طرح زندگی آسان ہو گئی۔ دوسروں کی زندگی آسان کرے اور اپنی آخرت۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کرتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھے، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ حجاب عورت کی آزادی ہے۔ اگر آپ کی تہذیب میں کوئی عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اپنا حجاب اتار دے، تو آپ عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ خود کو ڈھانپ سکے؟ بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استدا ہو۔ سیم زدہ زمین پر خواہ کتنی ہی بارش ہو جائے، سرسبز نہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روح شاداب ہوں گی جن میں قبولیت حق کی استدا ہو۔ جنہوں نے استدا کھو دی، ان کے حصے میں محرومی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ جانتے ہیں گمراہی کیا ہے؟ اصل گمراہی تو یہ ہے کہ آپ کو گناہ نہ لگے۔ اصل گمراہی تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے اللہ یاد نہ آئے، چاہے وہ معمولی سا گناہ ہو یا بہت بڑا گناہ ہو۔ گمراہی تو یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے بیگانہ ہو۔ گمراہی میں مبتلا ہے وہ سب جو اللہ کی یاد میں دل نہیں رکھتے۔ اللہ کو آپ کی عبادت، نوافل، نماز، روزہ بجا کے نیکی بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کو آپ کی خیر چاہیے، آپ کا سکون، آپ کے لیے آسانی، بلکہ سب کچھ آپ کے لیے ہی چاہیے۔ گمراہی میں مت ڈالیں خود کو، یہ دل غفلت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے ہے یہ دل۔ ہمارے غفلت و گمراہی میں ڈوبے دل بدل دے یا اللہ، آمین۔ حجاب جیسے آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، نظریات کو تبدیل کرتا ہے، ویسے ہی یہ آپ کی طرف اٹھنے والی نظر کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا، تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائے گی انشاءاللہ۔ تمہارے مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہے، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ یہ مت سوچو کہ ہمارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہارے اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ مجھے یاد بھی نہیں میں کتنے عرصے کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی اس لیے کہ ہر چیز بکھر گئی تھی، آسمان اور زمین مجھے بس خالی محسوس ہو رہے تھے۔ ہار گئی تھی میں حالات سے، جن لوگوں کو میں نے سہارا سمجھا تھا وہ لوگ صرف کہنے کی حد تک میرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب آنکھوں میں حیا نہ ہو اور سوچ ناپاک ہو تو پھر رنگ برنگے حجاب بھی کچھ کام نہیں دیتے۔ ہم خوابوں کے ساتھ بہت آگے نکل گئے اور بھول گئے کہ تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ عورت کا بڑا رتبہ رکھا ہے رب نے، آتی ہے تو رحمت بن کر، جاتی ہے تو جنت بن کر۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک اور بات، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور کچھ دعائیں تو ہوتی ہی اتنی پیاری ہے کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے
कि वो उन दुआओं को अपने पास संभाल कर रख लेता है। फिर रोज वो अपने बंदे की मुलाकात का इंतजार करता है कि मेरा बंदा मुझसे फरियाद करने आएगा, क्योंकि कुछ आवाजें, कुछ दुआएं, कुछ सदाएं उसकी बहुत लाडली होती है, तभी वो बार बार उन्हें सुनना चाहता है। तो तुम्हारी जिस दुआ की वजह से अल्लाह को तुम इतने प्यारे लगते हो, तो ऐसी दुआ तो सारी उम्र भी कबूल ना हो तो सुकून रहता है, ये सोचकर कि अल्लाह को मेरा रोज इंतजार रहता है। बस अल्लाह पर यही यकीन हमें फिर उन मुलाकात तक ले जाता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।